अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है ना, ये एक सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन्होंने पूछा मुझसे, और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता भी होगा। और मतलब आजकल आपको पता है बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की हैं कि मतलब लोग झूठ बोल रहे हैं, और हर बंदे के जहन में ये चीज़ आती है और कि आया कि ये झूठ बोल रहे हैं, व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो व्यूज़ के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड की। मैंने जो ये वीडियो अपलोड की कि आपको दुरूद पाक का शौक़ पैदा हो, लोग दुरूद पाक की नियत करें, और जो मेरी ज़िंदगी में हुआ या जो मैंने अपने ख्वाबों में देखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आप जो है ना, ये ख्वाब इस तरह ना बयान करें कि ये सिलसिला रुक जाता है। मेरे जहन में कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी बात आती है मेरे जहन में, तो मैं जो है ना उसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। ये मेरे मतलब आई उस वक्त अचानक से ही जहन, और मैंने फिर अचानक से आपके लिए ये वीडियो शूट की और वीडियो बना दी। मैंने मतलब नहीं सोचा कि इसका मतलब क्या होगा, ना मुझे पता था कि इतनी मतलब ये वायरल हो जाएगी वीडियो। इस तरह से बस मेरे दिल में था कि चलें आप सब भी जो है ना 1 करोड़ की नियत करें, और दुरूद पाक की बरक़ात जो मैं अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ या देखी हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। आप भी सिलसिला दुरूद पाक का जो है ना वो हिस्सा बन जाएं और 1 करोड़ की नियत करें और दुरूद पाक पढ़ें, और वो बरकतें, वो नेमतें, वो चीज़ें आप भी हासिल करें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने ये वीडियो शूट की। यहाँ पर एक सवाल जो है ना वो पूछा है एक सब्सक्राइबर ने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कोई मामूली बात नहीं है, 15-16 मरतबा हो जाती है। जो झूठा ख्वाब बयान करे वो लानती और दोस्ती है, और इस वीडियो वाली बहन को ख्वाब में जो लोटा और मसल्ला अता हुआ वो दिखाएं, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ ख्वाब में किसी को दें वो हकीकत में उस शख्स के पास मौजूद होती है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्ज़ा है, जैसे इमाम बुसीरी को चादर मिली थी। ये उनका सवाल था जो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह डिटेल से बात करूँगी, वीडियो बनाकर आपको जो है ना बताऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक मतलब मैं कमेंट में इसका जवाब डिटेल से नहीं दे सकती थी, ना बता सकती थी कि क्या चीज़ किस तरह से है। तो यहाँ पर अच्छा, अगर आप इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह की ज़िंदगी देखें, मैं एक आम सी इंसान हूँ, मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक शुरू से एक चीज़ आपको बताती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब ये ख्वाब मैंने देखा उस टाइम पर इस ख्वाब का मकसद जो इसकी ताबीर यही थी कि मैं नमाज की तरफ आऊँ, मैं बावुज़ू रहूँ। ये इस तरफ इस ख्वाब की जो थी ना, सिंपल से अगर मैं आपको बताऊँ, ताबीर थी जो अल्लाह ताला ने इस तरह से पूरी की। और मैं जब उठी ख्वाब से तो मुझे लगा मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन हूँ लड़की के जिस टाइम ये मैंने ख्वाब की, क्योंकि कई साल हो गए इस ख्वाब को देखे हुए। ये मैंने अपनी शादी से पहले ख्वाब देखा था, तो मुझे लगा कि मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की हूँ। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिस टाइम मैंने ये ख्वाब देखा और सुबह उठी तो मुझे ऐसे लगता था मैं सारी दुनिया को बताऊं कि मैंने ये ख्वाब देखा है। बहरहाल मैं चुप रही उस टाइम पर, और मेरे ख़्याल से मैंने अपने घर वालों को शायद ये बताया था। तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ एक मैं आपको बता दूँ कि आम से इंसान जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में किसी को चीज़ कोई देते हैं और वो जागता है, उसके पास वो चीज़ होती है, तो वो उनके ईमान का एक लेवल होता है, वो उस चीज़ तक पहुँचे होते हैं। जब बाज़ाहिर वो सो रहे होते हैं, आप समझते हैं ख्वाब में, लेकिन वो वहाँ पर उस ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद होते हैं। हकीकत में हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैहि की ज़िंदगी आप देखें तो तसव्वुफ़ में उनकी ज़िंदगी गुज़री, इल्म हासिल करने में उनकी ज़िंदगी, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो किस तरह से गुज़री। 21 साल जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो है ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत में गुजारे। और जब वो बीमार हो गए और जब वो जिस दुख में उन्होंने वो कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में सुनाया, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया और अपनी चादर अनायत फरमाई, और फालिज के जो उन्हें तकलीफ़ थी उससे उनको निजात मिली उस बीमारी से। जब वो सुबह उठे और बाज़ार गए, 15 साल के बाद वो चले, तो वहाँ पर रास्ते में उन्हें एक अल्लाह के वली मिले, एक फ़कीर मिले जो कि मलंग हालत में थे। उन्होंने कहा, ए इमाम अबू बसीरी मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाएं। तो हज़रत इमाम अबू बसीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, कौन सा कसीदा बुर्दा शरीफ? तो उन्होंने कहा, रात को जो आपने ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया था और उन्होंने पसंद किया
کیا تھا، میں بھی وہاں پر موجود تھا، وہ والا بردہ قصیدہ بردہ شریف آپ مجھے سنائیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملنگ وہ وہاں پر کہاں موجود تھے؟ خواب تو حضرت بوصیری رحمۃ اللہ نے دیکھا، اور خواب میں وہ جو ہے نا سنا رہا ہے، وہ ملنگ سنا رہا ہے۔ اس نے کہا میں بھی وہاں پر موجود تھا جب آپ قصیدہ بردہ شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے، اور میں نے بھی وہاں پر سنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جس ٹائم وہ خواب دیکھتے ہیں، انہیں وہ چیز عنایت ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کی ایک زندگی گزری ہوتی ہے، انہوں نے اپنا ایک عشق، جو عشق رسول ہوتا ہے، اس میں انہوں نے اپنا ایک ٹائم دیا ہوتا ہے، وہ ان کے ایمان کے ایک لیول ہوتا ہے، تو وہ حقیقتاً میں اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی حاضری ہوتی ہے۔ تو جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میری تو دین کی سمجھ مجھے تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہوئی کہ یہ چیز ہے، درود پاک پڑھنا شروع ہوئی۔ پھر مجھے اللہ پاک نے جو ہے نا توفیق عطا فرمائی درود پاک کے اوپر کتاب لکھنے کی۔ یہ سارا چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اچانک سے نہیں ہوتی کچھ بھی۔ میں یہاں پر آپ کو ایک خواب اپنا پھر سے وہی بات کہ منع کرتے ہیں نہ بتائیں، لیکن یہاں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے چیز کہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں سب کو بتانا چاہوں گی، حالانکہ تھوڑا سا ہے لیکن پھر بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گی۔ ایک دفعہ میں نے یہ سال ایک پہلے کی بات ہوگی، سال ڈیڑھ سال کی پہلے کی بات ہوگی، میں نے خواب دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ ایک جگہ پر نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو جو ہے نا وہ دیکھنے جانا تھا۔ خواب میں بات بتا رہی ہوں آپ کو، میں دیکھنے جانا تھا۔ تو جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس جگہ جانا تھا، ابھی اندر وہ منہ مبارک تھے، تو باہر دروازے پہ میں رک گئی اس جگہ، مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی میں اندر جاؤں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ان دنوں مجھے ان دنوں غسل واجب تھا، اور خواب میں مجھے یہ چیز پتہ تھی کہ بھئی یہاں پر اب نہیں جانا کیونکہ مجھے غسل واجب ہے مجھ پر۔ تو حقیقتاً میں ان دنوں مجھ پر غسل واجب تھا، اور میں جو ہے نا وہ جب میں خواب میں گئی، جب میں خواب میں تھی اور وہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ آیا کہ حالانکہ دیکھ میں خواب رہی تھی، لیکن وہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ بھئی نہیں اندر نہیں جانا، غسل واجب ہے۔ تو وہ جو ہے نا حقیقت میں بھی یہی بات تھی، اصل میں بھی یہی بات تھی کہ میں غسل واجب تھا مجھ پر ان دنوں، اور میں حضور پاک خواب میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک صرف اس لیے اندر نہیں جا پا رہی تھی، اور ادباً کہ بھئی مجھ پہ غسل واجب ہے، میں کس طرح سے اندر جاؤں اور میں کس طرح سے دیکھوں۔ تو یہ چیز ایک ٹائم کے بعد آتی ہے، اچانک سے نہیں آتی کہ آپ اولین عمر میں ہی جو ہے نا ابھی آپ نے سٹارٹ کیا ہو، ابھی آپ دیکھ رہے ہو۔ ایمان درجہ بدرجہ جو ہے نا ایمان بڑھتا ہے انسان کا، درجہ بدرجہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا ہے، درجہ بدرجہ جب آپ درود پاک کی کثرت پڑھتے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت زیادہ درود پاک پڑھتی ہوں، لیکن میں پڑھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں دن میں کئی حصہ جو ہے نا میرا ذہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے، حالانکہ بچے گھر ہر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن میرا ذہن اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، اور میں درود و سلام پڑھتی ہوں، جتنا ہو سکتا ہے میں پڑھتی ہوں، جتنی بھی کوشش کروں، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت میں نے یہ سٹارٹنگ میں تو میں جتنا ہو سکتا تھا پڑھتی تھی، پھر میں نے 1000 اپنا سیٹ کر لیا کہ یہ تو ڈیلی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جتنا پہلے سٹارٹنگ میں 100، پھر 200، پھر 500، پھر 1000، یہ ایک میں نے سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ سمپل اگر میں آپ کو اس بات کا یہ کہوں کہ یہ ایک لیول ہوتا ہے جب آپ تصوف میں یا اللہ کے ولی ولایت میں، وہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے ولی تھے، وہ لوگ ان کا ایک مقام تھا اللہ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک۔ آپ نے یہ بھی بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک دیے، تو وہ جب جاگے تو ان کے سرہانے کے پاس منہ مبارک بھی پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ باتیں ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کنیکشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، اور یہ ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ لوگ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، بس وہ چلے گئے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا کنیکشن ختم ہو گیا۔ یہ باتیں ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ باتیں تبھی میں کیوں کہتی ہوں درود پاک پڑھیں،
آپ جتنا ہو سکتا ہے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بھی وظیفہ بتایا جاتا ہے، کسی کو بھی کوئی بھی دعا بتائی جاتی ہے تو ساتھ یہ لازمی کہا جاتا ہے کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ درود پاک مقبول ہی مقبول ہے؟ درود پاک کسی فاسق کا، فاجر کا، کسی کا بھی رد نہیں ہوتا۔ درود پاک جو پڑھتا ہے اس کا قبول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک واحد عبادت ہے جس کو رد نہیں کیا جاتا۔ ہر عبادت کے قبول ہونے میں جو ہے نا وہ شک رہتا ہے کہ یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، جو آپ کے زبان سے جیسے ہی درود و سلام ادا ہوتا ہے وہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور جو ہے نا یہ ایک ایسی عبادت، ایک ایسی سعادت ہے جو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو سمجھا سکوں وہ چیز، کہ یہ چیز اس طرح سے ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال ہے، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو ضرور پوچھ لیجئے گا، میں کوشش کروں گی آپ کو جواب دینے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بھی آپ کے ساتھ درود پاک کی برکتیں شیئر کروں گی۔ اچھا، وہ چیزیں جو میرے ساتھ ہوئیں یا جس طرح سے بھی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر جو ہے نا وہ کرتی رہوں گی۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں بنا سکتے۔ کلمے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ کلمے سے بھی محمد الرسول اللہ نکالیں گے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، تب بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارا جو ہے نا وہ یقین، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پر درود پاک پڑھتے رہیے، سنت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ آپ کو ایسی مطلب چیز، آپ کو دنیا سے، مطلب دنیا کا جو ہے نا، آپ کی دنیا سے امیدیں آپ کی ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے امیدیں بڑھیں گی درود پاک پڑھنے سے۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہو، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پرابلمس آتی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس طرح سے بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں وظیفے مطلب اگر میں زندگی میں اپنی بتاؤں، میں نے کبھی کوئی وظیفہ نہیں کیا درود پاک کے علاوہ۔ ہاں، ایک دعا پڑھتی ہوں جو میں نے رزق کے حوالے سے بتائی ہے، وہ مطلب دعا پڑھتی ہوں، بطور دعا پڑھتی ہوں۔ مطلب وظیفہ میں درود پاک ایک ٹھنڈا وظیفہ کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں وظیفوں کے، وہ الٹ بھی پڑ جاتے ہیں کہ وظیفہ آج کل یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ بتاتا ہے یہ پڑھو وہ پڑھو، اس طرح دیکھ کر، تو اس طرح یہ کام مت کیا کریں کہ کوئی بھی کچھ بھی بتا رہا ہے آپ اٹھ کر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وظیفہ میں درود پاک ہی کو زیادہ پروموٹ کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ ٹھنڈا وظیفہ ہے، یہ مطلب وظیفہ ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ یہ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کی مطلب 70 آخرت کی 30 دنیا کی حاجات پوری ہوں گے، یہ گارنٹیڈ ہے۔ اور میں آپ کو جو اب کہہ رہی ہوتی ہیں جی 100% گارنٹی کے ساتھ یہ چیز، تو وہ ہوتی ہے، وہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہی ہوتی۔ تو درود پاک کی کثرت کریں اور اپنی زندگی میں وہ دیکھیں کہ جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ سکون آپ کو حاصل ہوگا کہ دنیا میں کہتی ہوں ساری آپ کے پیچھے بھی پڑ جائے نا تو آپ کے لیے درود پاک ہی بہت ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا اور اللہ کے رسول کا آپ کا کنیکشن بنا دے گا، جو کہ آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور کوئی مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی۔ تو اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، میرے لیے کرے، اور آپ سب کے بچوں اور میرے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔